अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ है ये ईद आपके लिए खुशियों भरे पैगाम लेकर आए। आमीन सुम आमीन। और आपकी इन ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल लेकर आया है आपके लिए आपकी फेवरेट राइटर अना इलियास का नावल मेरा वक्त है तू। ये एक सिलसिलावार नावल है जो आज से स्टार्ट होने जा रहा है और उम्मीद है कि आप इस सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और बढ़ते हैं पहली किस्त की जानिब। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। और अगर आपको ये नॉवल पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है जनाब। चलें अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और बढ़ते हैं नॉवल की पहली किस्त की जानिब। मेरा वक्त है तू, कलम अना इलियास, किस्त नंबर 1। दिमाग ख़राब है उसका। वो रफ़िया की बात सुनकर जिस कदर गुस्से में आता इतना ही कम था। बस नहीं चल रहा था कि वो इसके सामने होती और वो इसे झंझोड़ के रख देता। इसमें दिमाग ख़राब होने की क्या बात है? अपनी बात के जवाब में इसका यूं भड़कना इन्हें किसी सूरत गवारा नहीं हुआ। वो बुरी तरह ठनकी। क्या वो अंधी है या पागल जिसे कुछ नज़र नहीं आ रहा? वो जो तहम्मुल से इनके बेड पर इनके करीब बैठकर इनकी बात सुन रहा था, इस सब का तसव्वुर भी इसके वहमो गुमान में नहीं था। वो बैठे से खड़ा हुआ, हर अंदाज से इज़्तिराब झलक रहा था। रफ़िया ने किसी कदर घूर कर इसका बिगड़ना देखा। अंधी और पागल वो नहीं है, मुझे तुम लग रहे हो। आखिर कुछ सोच कर ही इसने हामी भरी है। वो इसका बेड के सामने इधर से उधर चलना देखकर मज़ीद गोया हुई। आप लोगों ने क्या सोचकर ये बात उससे की है? अगर वो फ़रहान का ध्यान रख रही है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप सब इससे इस किस्म का मुतालबा करें। मुझे तो सोचकर ही शर्मिंदगी हो रही है कि किस मुंह से अब मैं उसके सामने जाऊंगा। हर वक्त उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते करते अब मैं उफ़ अम्मा, हद करते हैं आप लोग। वो बालों में हाथ फंसाकर बेड के सामने मौजूद सोफे पर बैठा। इसके माथे पर तफक्कुर भरी लकीरें खिंच चुकी थीं। क्या हो गया है तुम्हें? बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया है क्या आप बुज़र्ग? कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं कर दी हमने। तुम तो पंजे झाड़ कर पीछे पड़ गए हो। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो हत्थे से क्यों उखड़ रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही इसने शादी का अंदिया दिया था, तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहा था? आप चाहती हैं मैं वापस चला जाऊं? अब की बार अबू ज़र सीधा होता, नाराज़ नज़रें इनके चेहरे पर जमाए बोला, तुमने खुद मुझे कहा था जहां आपका दिल चाहे कर दें। फिर तुम्हारे यूं मुस्तरिब होने की वजह समझ नहीं आ रही मुझे। आखिर वो पूछ ही बैठी, तो मुझे क्या मालूम था आप सफ़ा के लिए पूछ रही हैं। मुझे ज़रा सा भी इल्म होता मैं इनकार कर देता। बच्ची है वो अम्मा। कोई मैच्योर लड़की आपको नज़र नहीं आई? इसके माथे पर मौजूद लकीरों में इजाफा हो चुका था। रफ़िया ने ठंडी सांस भर के अपने खूबरू बेटे को देखा। कौन कह सकता था कि इसकी उम्र 35 साल है। ऊंचा लंबा चौड़े शाने, गंदमी रंग, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, खड़े नकूश, आंखों में हमा वक्त नरम मगर वीरान सा तासुर कुछ अरसे से रहने लगा था। 21 साला सफ़ा के सामने वो बिल्कुल भी ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था, मगर इसे कौन समझाए। लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं और माशाल्लाह से हमारी सफ़ा खासी मैच्योर है। घर के सभी काम संभाल रखे हैं, फ़रहान का ध्यान रखती हैं, और क्या चाहिए। इनकी सुई वहीं अटकी हुई थी। वो गुस्से से सोफे के हत्थे पर हाथ मारकर उठ खड़ा हुआ। जान गया था कि माँ से बात करना बेकार है फ़िलहाल। तेज़ी से इन्हें मज़ीद कोई जवाब दिए बगैर वो कमरे से निकल गया। वो अभी यूनिवर्सिटी से घर वापस पहुंची थी। घर आते ही मामूल की चहल पहल मफकूद थी। शदीद थकावट के बायस इसमें हिम्मत नहीं थी कि बड़े हॉल
اور باقی کے کمروں میں جھانکتی۔ کچن میں موجود ربیہ کو سلام کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی، جہاں فاران پہلے سے ہی اس کے کمرے میں موجود اس کے ٹیب پر شاید کوئی کارٹون دیکھ رہا تھا۔ مزے سے اس کے بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ارے یہ شہزادہ آج یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے دیکھتے تو ویسے بھی صفا کے چہرے پہ مسکراہٹ در آتی تھی۔ شروع سے اب تک وہ اسی کے پاس تو رہا تھا، اور فاران بھی اس پر ویسے ہی جان چھڑکتا تھا جیسا کہ وہ خود۔ صفا کے سوال پر بس ایک لمحے کو اس نے ٹیب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ کمر پہ ہاتھ ٹکائے بھویں سکیڑ کر اس نے فاران کی محویت نوٹ کی۔ دائیں جانب موجود رائٹنگ ٹیبل پر کتابیں اور فائلز رکھ کر بیگ بک ریک میں رکھ کر وہ سیدھا بیڈ کی جانب اسے تنگ کرنے بڑھی۔ اوئے ہوئے اتنا مصروف ہے میرا فاری کہ انیا کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ اسے پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے قابو کرتے گدگدایا۔ سیکنڈز کی بات تھی، اب وہ ٹیب چھوڑ چھاڑ کھلکھلانے میں مصروف تھا۔ اسکول سے کب آئے؟ اسے گود میں بھرتے، چہرے سے بال ہٹاتے محبت سے دونوں گالوں کو چھوا، جو اب اس کے گلے میں بازو ڈالے اس کے کندھے پہ سر رکھے بیٹھا تھا۔ جب اسکول سے چھٹی ہوئی؟ اف انیا آپ بھی نا۔ وہ اس کی بے عقلی پر ماتھے پر ہاتھ مار کر بڑوں کے انداز میں بولتا صفا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ او ہو، ایک تو مجھ میں اتنی عقل ہی نہیں، کیا کروں؟ اچھا لنچ کر لیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اپنی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی۔ آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے جواب پر صفا کو بے اختیار اور بھی پیار آیا۔ چلو پھر۔ وہ جلدی سے اسے گود میں لیے بیڈ سے اتری، حالانکہ اب وہ 6 سال کا ہو چکا تھا، اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ ہینڈز کون واش کرے گا؟ اسے افسوس سے دیکھتے وہ پھر سے بڑوں کے سے انداز میں بولا۔ ہائے میں صدقے جاؤں، ایسی سبھی چھوٹی چھوٹی باتیں اسی نے ہی فاران کو سکھائی تھی۔ سبھی کہتے تھے فاران کی اچھی تربیت میں سب سے زیادہ ہاتھ صفا کا ہے، وہ بھی اس کا ہر دم سایہ بنی رہتی تھی۔ ابو ذر کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بس آفس میں خود کو ایسا مصروف کر چکا تھا کہ بیتے دنوں کی کچھ یاد اسے اپنی لپیٹ میں نہ لے سکے، اور اسی سب میں وہ فاران سے خاصا دور ہو چکا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود صفا نے فاران کو اس کے باپ کے ہونے کا ہر لمحے احساس دلایا تھا۔ وہ چاہے فاران کو وقت نہ بھی دیتا، مگر صفا زبردستی جس وقت ابو ذر گھر ہوتا فاران کو اس کے قریب بھیجتی، تاکہ اسے معلوم ہو کہ فاران کو اس کی کس قدر ضرورت ہے۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جب سے اسے لے کر باہر آیا تھا اس کی بے توجہی نوٹ کر رہا تھا۔ تم تو جیسے بالکل انجان ہو۔ اس کے سوال پر اتنا الجھا ہوا جواب اسے الجھا کر ہی رکھ گیا تھا۔ مجھے الہام نہیں ہوتا، نہ میں تمہارے دماغ میں بیٹھا ہوں۔ نئی جاب سے بمشکل وقت نکال کر وہ اس سے ملنے شام کے اس وقت آیا تھا، اور وہ تھی کہ اس کا مزاج ہی نہیں مل رہا تھا۔ زائنہ نے خفا سی نظر ڈرائیونگ کرتے ابو ذر پر ڈالی۔ پھپھو نے ہمارے گھر میں صفا اور تمہاری بات ڈسکلوز کی ہے۔ اس کے جملہ مکمل کرتے ہی ابو ذر نے زور سے مٹھی کا مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا۔ ڈیم اٹ! جبڑے غصے سے بھینچے وہ غصے سے سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ چہرے پر شدید سختی در آئی۔ تمہیں میں اتنا پاگل لگتا ہوں؟ اس کل کی بچی سے شادی کرتا پھروں گا؟ ایک تیز نظر ساتھ بیٹھی زائنہ پر ڈالی، جسے ابو ذر کے غصے نے خاصی تقویت بخشی تھی۔ تو کیا تم اس رشتے پر خوش نہیں؟ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اس نے سوال کیا۔ خوش ہوتا تو تمہارے لیے خواری کاٹ رہا ہوتا۔ اس کے سوال نے اسے مزید سیخ پا کر دیا۔ یہ بچپن کی باتوں کو میں کسی خاطر میں نہیں لاتا، اور پھر وہ اس قدر امیچور اور بچی ہے۔ نظروں کے سامنے کامنی سی صفا کا سراپا گھوما۔ خیر اب اتنی بھی بچی نہیں ہے، میں اور تم کون سا بوڑھے ہو چکے ہیں؟ اسے بار بار ابو ذر کا صفا کو بچی بچی کہنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ میری اور تمہاری ایج فیلو تو نہیں ہے نا؟ اس کے غصے میں بھی تھوڑی کمی آئی۔ اگر تم اس سب پر راضی نہیں تو پھپھو نے کیسے اتنے وثوق سے اتنی بڑی بات کی ہے، اور وہ تو خاندان میں اسے ڈسکلوز کر رہی ہیں۔
اس کی باتوں سے اس نے ایک اور سوال نکالا۔ جب میں راضی نہیں تو کہنے دو اماں کو، وہ جو بھی کہیں۔ کیا تم نہیں جانتی میری مرضی کس میں ہے؟ ایک نرم گرم نگاہ اس نے زائنہ کے چہرے پہ ڈالی۔ جانتی نہ ہوتی تو یوں ریئیکٹ نہ کرتی۔ اب اگر پھپھو تمہاری شادی کی بات کر رہی ہیں تو تم میرے اور اپنے بارے میں آخر کب ان سے بات کرو گے؟ کچھ عرصے میں تم باہر نکل گئے تو میں تو یہاں بے وقوفوں کی طرح تمہارے انتظار میں بیٹھی رہ جاؤں گی۔ وہ فوراً سے مطلب کی بات پر آئی جس کے لیے آج اسے یہاں بلوایا تھا۔ بس چند دن دو، انشاءاللہ سب سے بات کر کر پھر اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، مگر پلیز تب تک کسی ایسی بات پر یقین مت کرنا۔ میری پہلی اور آخری چوائس کل بھی تم تھیں اور آج بھی تم ہو۔ یقین سے کہتے اسے امید کا جگنو بڑے وثوق سے تھمایا۔ زائنہ کے تنے نکوش میں نرمی در آئی۔ پلیز دیر مت کرنا۔ اس کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا اس سے وعدہ لیا۔ وہ ایسے ہی بے باک تھی۔ ابو ذر نے ہلکا سا اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ اس کے دروازے پر نوک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھا اس وقت وہ آفس کا کام نپٹا رہا تھا۔ نیا بزنس تھا، وقت زیادہ دینا پڑ رہا تھا۔ سامنے لگی گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ کم ان۔ ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہے تھے۔ نظر اٹھا کر سامنے نہیں دیکھا۔ خیال یہی تھا کہ اماں یا چچی ہوں گی۔ میں اندر آ جاؤں؟ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اسے مصروف سا دیکھتی وہ اندر جانے کے بجائے وہیں کشمکش میں کھڑی تھی۔ صفا کی آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر تناؤ کی سی کیفیت در آئی۔ کیا کام ہے؟ ایک نظر جھکے سر کے ساتھ اسے دیکھ کر واپس نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما دیں۔ وہ کل ٹیسٹ ہے اور کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ بھی آج کل بزی ہو گئے ہیں، مجھے پڑھا ہی نہیں رہے۔ اب کل ٹیسٹ کا کیا کروں؟ اس کی کوئی بھی اور بات سنے بنا، اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کی پرواہ کیے بنا وہ تیزی سے بولتی دروازہ بند کر کے اس کے قریب بیڈ کے آخری سرے پر ٹک گئی۔ ڈونٹ سٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی وہ درستگی سے بولا۔ اب کی بار صفا نے حیرت سے اس کے چہرے کا بگڑنا نوٹ کیا۔ مجھے بہت کام ہے، تم ابھی جاؤ یہاں سے۔ اور اگر سمجھ نہیں آتی تھی تو بزنس رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کس نے کہا تھا افلاطون بنو؟ لڑکیوں والے سبجیکٹ رکھتی، ہوم اکنامکس اور اس جیسے کوئی سادہ سے جو تمہاری عقل میں بیٹھتے۔ ہر دوسرے دن میرا دماغ کھانے آ جاتی ہو۔ آج صبح کا رفیہ کی بات کا غصہ اس کی شکل دیکھ کر واپس ادو آیا، لہٰذا اسے نکالنے میں پل بھر کی دیر نہیں لگائی۔ صفا گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پولائٹ سے ابو ذر بھائی کو آج اس سے کیا خار ہوئی کہ یوں برس پڑے۔ اپنے آفس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہیں؟ اور اتنے کوئی افلاطون نہیں، بس آپ ہی بزنس پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں پڑھانا تو مت پڑھائیں، مگر زیادہ شوخے مت ہوں۔ وہ کہاں کسی کی سنجیدگی اور بردباری دیکھتی تھی۔ معصومیت سے اتنا تو اسے نہیں ڈانٹ سکی، مگر اپنی سبکی کا کچھ بدلہ لے ہی لیا۔ ٹاپ کر کے دکھاؤں گی آپ کو۔ اس کی باتیں گویا اس کے دل پر جا کر لگیں۔ لڑکیوں والے سبجیکٹ۔ جو کتابیں اس کے بیڈ پر رکھی تھیں واپس اٹھاتے نم آواز میں کہتی مڑ کر تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اصل برا لڑکیوں والے سبجیکٹ کا لگا تھا، ایسے جیسے اس نے تانا دیا ہو۔ ڈفر، اس سے کروں میں شادی؟ اپنے آپ کے لیے شوخی جیسا لفظ، اور وہ بھی اپنے سے 10-12 سالہ چھوٹی صفا سے سن کر اسے شدید غصہ آیا۔ چند پل اس کے الفاظ یاد کر کے کھولتا رہا، پھر سر جھٹک کر ساری توجہ اپنے سامنے موجود لیپ ٹاپ پر مبذول کی۔ وہ جو بمشکل اپنے کام میں مصروف ہوا تھا، کچھ دیر بعد پھر سے دروازے پر نوک ہونے پر جھنجھلا اٹھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ لیپ ٹاپ ایک جانب رکھ کر غصے سے دروازہ کھولا۔ اس کے گمان میں یہی تھا کہ صفا دوبارہ آئی ہے، مگر سامنے موجود عالم صاحب کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے پل بھر میں ٹھیک ہوئے۔ ابو، آپ مجھے بلا لیتے۔ وہ بہت کم اس کے کمرے میں آتے تھے، اس لیے اس پل وہ شدید حیران تھا۔ جب بچے بڑے ہو جائیں اور بچوں والے ہو جائیں تو پھر وہ نہیں ماں باپ ہی ان تک آتے ہیں۔ دروازے سے چند قدم اندر آ کر انہوں نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں اسے نہ جانے کیا باور کروایا۔ آئیے آپ۔
وہ کچھ سمجھتے ہوئے نظر چرا گیا۔ انہیں بیڈ کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی دروازہ چھوڑ کر ان کے سامنے بیڈ پر ٹک گیا۔ تمہاری ماں نے کچھ بات کی تھی تم سے؟ کچھ پل اس کے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد ان کی نظر ابو ذر پر ٹکی۔ وہ ہمیشہ سے ان کے رعب اور دبدبے سے گھبراتا تھا، اس لیے ان کی بنسبت ماں سے زیادہ بے تکلف تھا۔ اس لمحے بھی ان کی کھوجتی نظریں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جی، اور میں نے اماں کو جواب دے دیا تھا۔ نظریں جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے، کوہنیاں دونوں گھٹنوں پر ٹکائے، وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا بیٹھا تھا۔ تم نے سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ ان کی بات پر وہ چونکا۔ میں نے بہت پہلے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ماضی کی کوئی بات انہیں یاد دلا رہا تھا۔ تب حالات کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ وہ جیسے اسے منانے کا تہیہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے تو تب بھی اس سے اس بات پر کوئی بحث نہیں کی تھی جب اس نے زائنہ کے لیے کہا تھا، تو اب کیوں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مگر جس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، کل بھی وہ وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ وہ ہولے سے استزائیہ مسکرایا۔ نہیں، تب وہ ویسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ آج وہ ذمہ دار ہے، اس وقت وہ واقعی بچی تھی۔ مجھے بھی زیادتی محسوس ہوئی تھی، اس لیے تب میں تمہارے فیصلے کے منافی نہیں گیا تھا، مگر اب تمہارا انکار بے معنی ہے۔ 4 سال سے تم اس ملک میں نہیں تھے، جانتے ہو فرحان کو اس نے اکیلے کیسے پالا ہے؟ ان کی بات پر حیرت سے اس کا منہ کھلا۔ کیا میں نے اسے کہا تھا کہ یہ احسان مجھ پر کرے؟ اس کی بے حسی پر انہوں نے دائیں آنکھ کی ابرو اٹھا کر سر کو ہولے سے جنبش دی، جیسے کہہ رہے ہوں کیا کہا؟ یہ اس کا احسان نہیں، اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ رشتے نبھانا اور ان کا احساس کرنا احسان نہیں ہوتا، مگر افسوس ہے کہ تم کافی سالوں سے رشتوں کی اصل حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ قصور تمہارا بھی نہیں، شاید ہم ہی تم میں وہ احساس ڈالنے میں ناکام رہے۔ بات فرحان کی نہ ہوتی تو میں آج بھی تم سے اتنی لمبی بحث نہ کرتا۔ ماں باپ کا ایک حد تک اولاد کی زندگی پر اختیار ہوتا ہے، جب وہ سوال جواب پر اتر آئیں تب ماں باپ کو اپنی عزت رکھتے قدم پیچھے کر لینے چاہیے۔ اس لیے میں نے تب بھی تم سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا اور تمہاری بات مانی تھی۔ مگر اب سوال صرف تمہاری زندگی کا نہیں، فرحان اور صفا دونوں کی زندگی کا ہے۔ اس لیے میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں، کچھ وقت دے رہا ہوں۔ اپنی میں سے نکل کر صرف فرحان کے باپ بن کر سوچو، اسے صفا کی ضرورت ہے۔ تمہیں تو نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے اسی سنجیدگی سے بولے۔ جب آپ جانتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو صرف فرحان کی خاطر یہ قدم اٹھانے پر صفا کی زندگی تباہ نہیں ہوگی؟ آپ سب یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ اگر احساس مجھ میں نہیں تو خود غرضی تو آپ لوگ بھی دکھا رہے ہیں۔ ان کے مقابل کھڑے ہوتے نظریں ان کی جانب نہیں تھیں، نہ لہجہ گستاخ تھا مگر سرد ضرور تھا۔ صفا ہماری بچی ہے، ہم جانتے ہیں وہ اپنے رشتے خود بنا لیتی ہے۔ ان کے یقین بھرے لہجے پر اس نے پل بھر کو ششدر نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ تم ابھی صرف فرحان کے بارے میں سوچو، صفا کے لیے سوچنا ہمارا کام ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے وہ گویا اسے چھوٹے بچے کی طرح پچکار رہے تھے۔ وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ جاری ہے۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو پہلی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ناول بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اس سفر کو بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے، کیا ابوذر اور صفا کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اس کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔